मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपकी मेज़बान सहर हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़्ल ताला व सदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ, खुशियाँ, रहमतें और बरकतें निछावर फरमाए और हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियों का बाइस बन सकें, रहमतों का बाइस बन सकें और बरकतों का बाइस बन सकें। नाज़रीन, आज रबीउल अव्वल की 2 तारीख़ है और सितंबर माफ़ी चाहती हूँ रबीउल अव्वल की 10 तारीख़ है और सितंबर 2025 की 2 तारीख़ और बुध का दिन। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि वो आपके आज के दिन की तमाम हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए और आपकी तमाम परेशानियों को बसदक़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको कुछ मौसम के हालात आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे कि आज के दिन जो मौसम है वो कैसा रहेगा। तो हम आपको बताते हैं कि मैनचेस्टर में आज दिन भर जो है वो हल्की फुल्की बारिश होते रहने के इम्कानात हैं। टेम्परेचर इस वक्त मैनचेस्टर में 17 डिग्री सेल्सियस है, जो कि फील लाइक 13 है। इसके अलावा हाईएस्ट टेम्परेचर आज 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लोएस्ट टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा और थोड़ी ही देर में हल्की बारिश मतवक्को है। लंदन के मौसम की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है। इट फील्स लाइक 16 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर 20 रहेगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा और रेंज जो है बारिश तकरीबन 23 मिनट में यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। और अब हम आपको सूरत हाल बताने वाले हैं एडिनबरा की, स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा के मौसम की, जहां पर इस वक्त टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है, बट इट फील लाइक 13 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री तक हाईएस्ट आज टेम्परेचर जाएगा, जबकि लोएस्ट टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कुछ ही देर में तकरीबन 1 घंटे में बारिश पड़ने की भी तवक्को है। और अब हम आपको पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम के बारे में बताएंगे, जहां पर इस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही है। टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में 27 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ते हुए ये 29 तक जाएगा, जबकि कम से कम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। पार्टली क्लाउडी कंडीशंस जो हैं वो तकरीबन 6 बजे के करीब एक्सपेक्ट की जा रही हैं और विंड गस्ट अप टू 14 माइल्स पर आवर चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी सूरत हाल मौसम की जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। और अब जो है हम आपको करेंसी के हवाले से कुछ सूरत हाल बताएंगे कि करेंसी जो है वो आज क्या रुख इख्तियार किए हुए। पाकिस्तानी करेंसी की हम बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत ख़रीद आज US डॉलर में 282.9 है, जबकि कीमत फ़रोख्त 283.7 है। यूरो की कीमत ख़रीद 328.9, जबकि कीमत फ़रोख्त 330.7 है। ब्रिटिश पाउंड की कीमत ख़रीद 380.9, जबकि कीमत फ़रोख्त 382.8 रहेगी। UAE दिरहम की कीमत ख़रीद 77 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 77.2 रुपये रहेगी। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 75.3, जबकि कीमत फ़रोख्त 75.5 रहेगी। कैनेडियन डॉलर की कीमत ख़रीद 204 रुपये, जबकि कीमत फ़रोख्त 209 रुपये रहेगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत ख़रीद 183.5, जबकि कीमत फ़रोख्त 188.5 रुपये रहेगी। तो नाज़रीन, ये तो है सूरत हाल इस वक्त जो हमने आपको बताई करेंसी के हवाले से कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत क्या है इस वक्त मुख्तलिफ करेंसीज में। आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप अपने लोकल करेंसी एजेंट से रब्ता कायम कर सकते हैं और साथ ही साथ गूगल फॉरेक्स इंडेक्स पे भी आप ये करेंसी के रेट्स जान सकते हैं। मौसम का हाल हमने आपको बताया नाज़रीन, और साथ साथ करेंसी के रेट्स के मुतालिक भी आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब हम बढ़ेंगे वॉक विद हिदायत की तरफ और वॉक विद हिदायत में क़िबला डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदिल साहब हमारे साथ होंगे और वो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो बढ़ते हैं हम वॉक विद हिदायत की तरफ।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ جوار مقدس امام رضا علیہ السلام اور حرم کی ان نورانی فضاؤں میں ہم ذکر پیغمبر معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے یہ توفیق دی، ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اور یہ ایام بہت بابرکت ہیں، مقدس ہیں، میلاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، ہفتہ وحدت بھی ہے۔ اور اس سیریز میں آپ نے دیکھا کہ اس چوتھے مرحلے میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کریمانہ کہ خود سند دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، ایک بہت بڑا درس دیا امت اسلامیہ کے لیے، اور اسلام کی جو بقا ہے اور ابقاء ہے اور ترقی اور تعالی کا ایک بہت بڑا راز وہی اخلاق پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی ان تعلیمات میں سے یگانگت ہے، اتحاد ہے، وحدت ہے، آپس میں یکدلی ہے، آپس میں وحدت ہے اور پیار اور محبت، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور ان تعلیمات میں جو ہے نا وہ یہ ہے، اسی طرح یہ بتا دیا ہے کہ توحید، تم کلمہ توحید کو پڑھنے والے ہو، توحید الکلمہ کی ان فضاؤں میں آ جاؤ۔ اسی طرح ان تعلیمات میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیمات میں سے ایک یہ آپ کے اسوہ اور آپ کا جو سیرہ طیبہ ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ علم کی طرف تم آگے بڑھو۔ علم اس حد تک، یہ آپ جتنی ترقی دیکھ رہے ہیں، ورنہ جب آپ صدر اسلام میں دیکھیں جہاں پہ 15، 16 اور 17 جس طرح تاریخوں میں لکھا ہے، اتنے لوگ فقط پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں یہ اسلام ایک ایسا علم اور ایسی فکر لے کر آیا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جتنی پروموٹ کیا اور جس حد تک حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کی طرف بتایا، شاید ہی آپ کسی اور جگہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں علم کی طرف کہ حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا ایک مومن ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، سنی ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، نون مسلم ہونا چاہیے؟ نہیں، اسلام نے، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حصول کے لیے حتیٰ کہ فیتھ ریسٹرکشن جو ہے نا اس کو بھی ختم کر دیا ہے، اور فرمایا کہ علم کو تم حاصل کرو، اگرچہ جو ہے نا وہ ایک نون مسلم ہے، اس سے بھی تمہیں علم ملتا ہے تو تم اس سے بھی حاصل کرو۔ اچھا، علم کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ مومن ہونا چاہیے، منافق ہونا نہیں، منافق بھی ہے تب بھی اگر اس کے پاس علم ہے تو اس سے بھی تم جو ہے نا وہ علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو بالمنافق، اگر تم علم جو ہے حاصل کرو، اگرچہ وہ ہیپوکریٹ ہے، اگرچہ وہ منافق ہے۔ اور اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق کے سینے میں علم جو ہے وہ کیا ہے؟
دم نہیں لیتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے جب تک وہ سینے مومن میں داخل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس سے جو علم ہے، اس کے پاس علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی لحاظ کے ساتھ بھی، اسلامی جو بھی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ علم کی اہمیت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر شعور کو بڑھانے کے لیے، آگاہی کو دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کویسچن آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ علم نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سوچتا نہیں ہے انسان کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ برابر ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے اور انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی جو ریسٹرکشن ہے اس کو ختم کر دیا، چونکہ علم کی طرف نہیں اگر جائے گا تو کیا ہے، پھر وہ گویا خیر کی طرف نہیں جا رہا ہے، بھلائی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی جو وابستہ ہے وہ علم کے ساتھ ہے۔ تو پہلا اس چونکہ میلاد پہ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، کم از کم اور کچھ نہیں، ہم اپنے جو واجبات ہیں اس کا علم جو ہے نا ضرور رکھیں، ہمارے شرعی مسائل ہیں اس سلسلے میں جو ہے ضرور رکھیں۔ اسی طرح وہ چیزیں کہ جو ہمارے احکام کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس کو ہم ضرور سیکھیں، چونکہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم جو حضور کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے اوپر چلتے ہوئے علم کا جو حصول ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا جو علم خواہ توحید کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں، you have to understand with your own vision, with your own understanding۔ آپ کو چاہیے کہ اصول دین کے سلسلے میں آپ اس خود ریسرچ کے ساتھ، خود استدلال کے ساتھ، خود استنباط کے ساتھ آپ جانیں اصول دین کو، the principle of religion, the creed of religion, the fundamental of religion۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو دلائل کے ذریعے ہم پہچانیں کہ توحید کو ہم کیوں مانتے ہیں، ہم وحدانیت کے کیوں قائل ہیں، ہم اللہ کی عدالت کے کیوں قائل ہیں، اللہ نے یہ جو انبیاء بھیجیں ان کا فنکشن کیا ہے، اللہ نے ان معصومین علیہ السلام کو بھیجا کیا ضرورت تھی، اللہ نے معاد کا سلسلہ قائم کیا تو کیوں قائم کیا ہے۔ اسی طرح پھر جو فروع دین ہے اس سلسلے میں بھی علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اپنے واجبات کو دیکھیں، اپنے وضو کے مسائل ہیں، تزکیہ کے مسائل ہیں، خواہ ظاہری تزکیہ ہے، باطنی تزکیہ ہے، اس کو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، چونکہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں، آپ کی تعلیمات ہم پر واجب ہیں، لہٰذا ان تعلیمات میں سے، حضور کی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ علم کی طرف جاؤ۔ علم کی طرف آپ جب جائیں گے تو پھر معرفت کی طرف جائیں گے، معرفت کی طرف جائیں گے تو پھر ایمان کی طرف جائیں گے۔ علم جاننے کی منزل ہوتی ہے اور پھر معرفت دوسری جو منزل ہے، جس سے بڑی درجہ ہے، چونکہ معرفت اس کو نہیں آ سکتی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ پہلی سٹیج ہے، فرسٹ سٹیپ ہے انسان کو آگے بڑھنے کا، اور وہ کیا ہے، علم کی انسان منزل پر آئے۔ علم کی منزل پر آئے گا تو معرفت کی منزل پر جائے گا، معرفت کی منزل پر جائے گا تو پھر ایک انسان کیا ہے، جائے گا ایمان کی منزل پر۔ علم جاننے کی منزل ہے، اس کے بعد معرفت پہچاننے کی منزل ہے، ایمان ماننے کی منزل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پہ ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مخلصین، عابدین اور شاکرین بندوں میں شمار فرمائے۔ اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا، ہمارے جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کی جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بہت شکریہ ادا کریں گے ہم قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کا، اور ہم جو ہے اب آگے کی طرف بڑھیں گے. جو ہم نے دعائے جوشن کبیر کی جو ورسز ہیں وہ آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے واسطے سے، اے امن دینے والے، اے نگہبان، اے ظاہر کرنے والے، اے آسان کرنے والے، اے قدرت دینے والے، اے زینت دینے والے، اے اعلان کرنے والے، اے بانٹنے والے. تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن، فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار. اے وہ جو اپنے اقتدار پر پائیدار ہے، اے وہ جو اپنی سلطنت میں قدیم ہے، اے وہ جو اپنی شان میں بلند تر ہے، اے وہ جو اپنے بندوں پر مہربان ہے، اے وہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اے وہ جو نافرمان سے نرمی کرنے والا ہے، اے وہ جو امیدوار پر کرم کرنے والا ہے، اے وہ جو اپنی صنعت سے میں حکمت والا ہے، اے وہ جو اپنی حکمت میں باریک بھی ہے، اے وہ جس کا احسان قدیم ہے. تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن، فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار. اے وہ جس سے اس کے فضل کی امید کی جاتی ہے، اے وہ جس کی بخشش کا سوال کیا جاتا ہے، اے وہ جس سے بھلائی کی آس ہے، اے وہ جس کے عدل سے خوف آتا ہے، اے وہ جس کی حکومت ہمیشہ رہے گی، اے وہ جس کی سلطنت کے سوا کوئی سلطنت نہیں، اے وہ جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے، اے وہ جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اے وہ کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے. تو پاک ہے اے وہ کہ تیری سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن، فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار. اے اندیشے ہٹا دینے والے، اے غم دور کرنے والے، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے مخلوقات کے خالق، اے وعدے میں سچے، اے عہد پورا کرنے والے، اے راز کے جاننے والے، اے دانے کو چیرنے والے. اے لوگوں کے رازق، تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن، فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار. اے معبود، میں تجھ سے تیرے نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. اے بلند، اے وفادار، اے بے نیاز، اے مہربان، اے احسان کرنے والے، اے پسندیدہ، اے پاکیزہ، اے ابتدا کرنے والے، اے قوت والے، اے حاکم. تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن، فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار. اے وہ کہ جس نے نیکی کو ظاہر کیا، اے وہ کہ جس نے بدی کو ڈھانپا، اے وہ جس نے جرم پر گرفت نہیں فرمائی، اے وہ جس نے پردہ فاش نہیں کیا، اے بہت معاف کرنے والے، اے بہترین درگزر کرنے والے، اے وسیع مغفرت والے، اے دونوں ہاتھوں سے رحمت کرنے والے، اے ہر سرگوشی کے مالک، اے شکایت سننے والے. تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن، فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار. اے کامل نعمت کے مالک، اے وسیع رحمت والے، اے احسان میں پہل کرنے والے، اے بھرپور حکمت والے، اے کامل قدرت والے، اے قاطع دلیل والے، اے کھلی سخاوت والے، اے ہمیشہ کی عزت والے، اے مضبوط قوت والے، اے سب سے زیادہ عظمت والے. تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن، فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار. اے آسمانوں کے بنانے والے، اے تاریکیوں کو وجود میں لانے والے، اے آنسوؤں پر رحم کرنے والے، اے لغزشوں کے معاف کرنے والے، اے عیبوں کے چھپانے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے آیات کے نازل کرنے والے، اے نیکیوں کو دوچند کرنے والے، اے گناہوں کے ہٹانے والے، اے سخت بدلہ لینے والے.
تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، فریاد سن ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار۔ اے معبود میں تجھ سے تیرے ہی نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اے صورت ساز، اے تقدیر بنانے والے، اے تدبیر کرنے والے، اے پاک کرنے والے، اے روشن کرنے والے، اے آسان کرنے والے، اے بشارت دینے والے، اے ڈرانے والے، اے سب سے پہلے اے سب سے آخری۔ تو پاک ہے اے وہ کہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، فریاد سن ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار۔ اے مقدس گھر کے رب، اے مقدس مہینے کے رب، اے مقدس شہر کے رب، اے رکن و مقام کے رب، اے مشر الحرام کے رب، اے مسجد الحرام کے رب، اے حلال و حرام کے رب، اے روشنی اور تاریکی کے رب، اے درود و سلام کے رب، اے لوگوں میں زیادہ توانائی پیدا کرنے والے۔ تو پاک ہے اے وہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، فریاد سن ہمیں آگ سے نجات دے اے پروردگار۔ ناظرین یہ کچھ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے لیے اس کی اگلی آیات پیش کریں گے، اگلی ورسز جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور فی الحال کے لیے ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ۔ بریک کے بعد ہم اپنے گیسٹ کا بھی آپ سے تعارف کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ہے ٹاپک کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو فی الحال جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر۔